अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़रा आलम और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़िया कार अली रज़ा अलवी साहब मौजूद हैं। जैसा कि मुल्क में इलेक्शन चल रहे हैं और नताइज ताहाल हमें मौसूल नहीं हुए, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अभी जैसे कि इलेक्शंस चल रहे हैं और नताइज फ़िलहाल हमें मौसूल नहीं हो रहे, पूरे नताइज, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत सुस्त रवि का शिकार है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिज़ल्ट। हालांकि इन लोगों ने खुद तय किया था और ये कानून बना दिया गया था कि इलेक्शन जो है 10 बजे तक आ जाएंगे, तमाम नताइज का ऐलान अगले दिन 10 बजे तक कर दिया जाएगा। जी जी। और आज हम जिस वक्त ये बात कर रहे हैं, अब सूरज आज के दिन का भी गरूब हो चुका है। इलेक्शन का एक दिन पूरा गुजरने के बाद, पूरी रात गुजरने के बाद, अगला दिन पूरा गुजरने के बाद भी पूरे आधे भी नताइज नहीं आए। और उसके बाद ये हैरत अंगेज़ बात ये हुई कि रात 10 बजे से लेकर दिन अगर सुबह 10 बजे तक कोई नतीजा नहीं आया। बिल्कुल कोई मुंह दिखाने के लिए अगर कोई बलूचिस्तान का या कोई दूर दराज का कोई एक आध नतीजा दे दिया हो, वो भी किसी सूबाई असम्बली का, तो वो एक अलग बात है। इसके अलावा कोई नतीजा नहीं आया। ये एक सवाल पैदा होता है कि 12 घंटे क्या होता रहा है, कौन सा कारीगर इसको ठीक करने की कोशिश करता रहा है। 12 घंटे में क्या कोई इतनी तो बहुत ज़्यादा तो मामला ही नहीं था, इतनी तो टेंशन ही नहीं थी, इसलिए तो सूरत हाल ही ख़राब नहीं थी। और अगर आप ये कहें कि जनाब ये किसी और वजह से हो रहा है, या जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया कि हाय हालात ख़राब थे, ठीक है, हमें भी कुछ पता चला था। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी हमें पता चल चुका था कि बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में, हालांकि वो ख़बरें नहीं थी टीवी चैनल्स को इजाज़त नहीं है, मीडिया क्योंकि पाकिस्तान में बहुत आज़ाद है ना। तो अभी जब वज़ीर दाखिला ने आके बताया है कि ये वाक़यात हो चुके हैं, तो फिर आवाम को पता चला। हालांकि हमें बतौर मीडिया मैन होने के हमें तो पहले ख़बरें तो हर तरफ से आ जाती हैं, हमें पता था कि बलूचिस्तान में कहाँ कहाँ किस ने किस जगह को निशाना बनाया है, ठीक है, और कुछ और जगहों पे। तो जो निशाना बनाया गया या जो वाक़यात हुए हैं, जिसकी अब हम भी इसी वजह से अभी बात कर रहे हैं कि वज़ीर दाखिला ने यह बात कर दी है और इसके पीछे छुपने की कोशिश की है। तो फिर अब बलूचिस्तान के वज़ीर नताइज को थोड़ा स्लो कर लेते कि वहाँ मामला ख़राब हुए ना, बाकी 3 सूबों में तो कुछ नहीं हुआ ना, वहाँ तो अमन अमान था ना, वहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो ये नताइज इन्होंने जो रोके हैं उससे एक चहमी गोइयों ने जन्म लिया है, उससे इल्ज़ामात ने जन्म लिया है, उससे शकूक व शुबहात ने जन्म लिया है, और उससे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर असर आया है। उससे अमेरिका से आ गया है बयान कि ये इस तरह न किया जाए और ये जो डिले है वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। जो जिसको अवाम मुंतखब करते हैं, जिसके ऊपर भी एतमाद लेके आते हैं, आप उनको आने दिया जाए। तो ये सारी सूरत हाल जो है, ये इलेक्शन कमीशन के किरदार को मजमूई तौर पर जो है, मैं नहीं ये कहता कि उनकी नीयत ख़राब है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो अब तक सूरत हाल है उससे नालायकी का उनसर ज़रूर सामने आ रहा है कि वो काम ठीक तरीके से नहीं हो सका। जो दावे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और मीडिया के सामने, वो ठीक नहीं है, वो पूरे नहीं हुए। अमली तौर पर उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। और फिर वो जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे एक शोर शराबा मचा हुआ है, वो आप ख़ुद पढ़ लें, देख लें। आप सारे लोग जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं वो सवालात जन्म दे रहे हैं, वो मशकूक कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, वो वीडियोस चली रही हैं, कुछ ठक्कों की चल रही हैं, वो मुख्तलिफ लोगों को जो यूनिफॉर्म में मौजूद हैं उनको धक्के दे के निकालने की वीडियोज़ चल रही हैं। तो ये सारी सूरत हाल है बहुत ख़राब है। बिल्कुल, तो इसका मतलब तो ये वाज़ह है कि इलेक्शन कमीशन की नाअहली है, ये मुकम्मल तौर पर नाअहली है। इसको आप नाअहली कहे बगैर अब गुजारा नहीं हो सकता। मैं बदनीयती के लफ्ज़ से गुरेज कर रहा हूँ कि बदनीयती नहीं है, नाअहली है। अगर बदनीयती हो भी तो ये खुदा नीयतों पे आगाह है, लेकिन नालायकी ज़रूर है, नाअहली ज़रूर है, और मिसमैनेजमेंट ज़रूर है। और या फिर जानबूझ के वो कहते हैं ये हुस्न इत्तेफाक है या हुस्न एहतमाम। अब पता नहीं ये हुस्न इत्तेफाक है या हुस्न एहतमाम है कि इलेक्शन डिले करने हैं, लेट करने हैं। रात को कुछ लोग इलेक्शन जीत के सोए हैं, सुबह उठे हैं तो वो इलेक्शन से हारे हुए थे। मुझे खुद एक दोस्त ने फ़ोन किया, उसने कहा जी मेरे कज़न ने रात को सारे हलकों का इलेक्शन का रिज़ल्ट लिया है, तो हम मुतमईन होकर जश्न मना के खुश ढोल ढमक्के करके मिठाइयाँ बांट के सोए हैं, आपस में फैमिली के अंदर है। तो जनाब जीत गए हैं, सुबह उठे हैं तो वो हारे हुए थे। कहते हैं वो फार्म भी लेके आए हैं जनाब, जिसका शोर मचा हुआ है, वो सारे हमने इकट्ठे किए, सारे पोलिंग स्टेशनों को कंपाइल करके हर चीज़ इकट्ठी करके सारा लेके आए। तो जब सुबह जाके गए उन्होंने कहा है जनाब जो आपके पास फार्म है ना ये जाली हैं,
یہ جعلی ہیں. انہوں نے کہا جناب تو یہ رات کو آپ لوگوں نے سائن کر کے دیے ہیں نا. جب زیادہ بحث کی ہے انہوں نے کہا جی کورٹ میں چلے جائیں تاکہ آپ 4-5 سال رولتے رہیں کورٹ میں. جو آئے گا آپ کی جگہ پہ موجہ کرے گا چلا جائے گا. وہ پچھلے الیکشن میں بھی ہوا تھا نا, وہ قاسم سوری کے خلاف گیا تھا اور بھی بہت ساری جگہوں پہ, لیکن وہ ہمارے زیادہ ذکر میں ہوتا رہا. لشکری رئیسانی ہمارے دوست ہیں, وہ قاسم سوری کے خلاف گئے تھے تو قاسم سوری اپنا موجہ انجوائے کیا. انہوں نے اپنا وہ رہے ڈپٹی اسپیکر رہے, اپنا انجوائے کیا اسٹیٹس, 5 سال گزار کے گئے. وہ آج تک فیصلہ نہیں آیا. تو فیصلے تو ایسے ہی آتے ہیں نا. بالکل, بس یہ پاکستانی عدالتوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ. اور دوسرا جیسا کہ آپ نے بات کی کہ رات 10 سے صبح 10 تک الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا جی. تو اگر دیکھا جائے کہ جیسا آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ جو رات کو جیت چکے تھے وہ جب جشن منا کے سوئے اور صبح جب اٹھے تو وہ نتائج بدل چکے تھے, ہارے ہوئے لوگ جیت چکے تھے. تو شاید یہ الیکشن انسانوں کے نہیں بلکہ بدروحوں کے تھے یا خلائی مخلوق کے تھے جو رات کو 12 بجے کے بعد کاسٹ کیے گئے. ہو سکتا ہے. اصل میں یہ کاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی. جی ٹھیک ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایک لسٹ ہے نا جی, لسٹ پہ نمبر ہی تبدیل کرنے ہیں, بالکل نام ہی لکھنا ہے. اب جیسے وہ شور مچا رہی تھی, وہ کیا نام ہے اس کا, شیری رحمان پریس کانفرنس کر رہی تھی. اچھا کتنے برے طریقے سے جو غیر سرکاری نتائج دیے ہیں, بلاول بھٹو زرداری کے کو 15-16 ہزار ووٹ شو کر رہے ہیں اور اگلے کے پتہ نہیں کتنے کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں, اچھا بلاول بھٹو جیت رہے تھے, جی ہاں, رات تک بلاول بھٹو بہت آگے تھے لاہور کی سیٹ پہ. جی ہاں بالکل ٹھیک ہے, اور بلاول کے قد کٹ کا میں خود آپ کو پتہ لاہور گیا ہوا تھا, میں واپس ابھی لاہور کے حلقے میں نے گھوم کے دیکھا ہے. وہاں مجھے جگہ جگہ سے پتہ چلا ہے کہ شیلا رضا وہاں ڈیرے لگا کے بیٹھی تھی. وہ ایک ایک گھر میں گئی ہے, وہ ایک ایک نوٹیبل بندے کے پاس گئی ہے, وہ ایک ایک مسجد میں گئی ہے, وہ ایک ایک امام بارگاہ میں گئی ہے. اور اب ہر جگہ پہ جہاں جہاں سے اسے پتہ ہے کہ یہ پاکٹ ہے الیکشن کی, یہ پاکٹ ہے الیکشن کی, یہ پاکٹ ہے الیکشن کی, وہاں جا کے وہ کمپین چلا رہی تھی. اور بلاول بھٹو زرداری جو ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 15,000 اس نے ووٹ لیے ہیں, تو معاف کرنا, یہ بات مجھے تو ہضم نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی. اور جیسا کہ یاسمین راشد کے اوپوننٹ تھے نواز شریف صاحب, جی رات تک یاسمین راشد جیت رہی تھی, ابھی دیکھیں تو وہ پھر ہار گئی ہیں. وہ لگتا ہے جیسے ترلا کیا ہو کہ مہربانی جناب کہیں ہمارے, کیونکہ دوسری سیٹ سے تو وہ ہار گئے ہیں نا. بالکل جی ہاں, جی اپنا وہ جو ان کا بیٹی کا سسرال ہے اس ایریے سے, تو ابھی وہ پھر ان کا کہ یار کوئی تو ہمارے ککھ رہن دو, تو وہ یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان نے جو جیل سے بیٹھ کے جو پیغام دیا ہے نا, اس نے پورے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے کہ ظلم کی حد کی گئی. بالکل ایسا, کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو چھوڑی گئی ہو. کوئی شک نہیں. لوگوں سے الیکشن کاغذات نامزدگی بھی چھین لیے گئے, ایسا ہی ہے, وہ انتخابی نشان بھی چھین لیا گیا, خوف و ہراس کی فضا پیدا کی گئی. آپ ہماری بچیوں جیسی ہیں. یہ بات مجھے کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ لوگوں کی میاں بیوی کی گھٹیا ویڈیوز ان کی بیٹیوں کو بھیجی گئی. تو یہ کوئی گھٹیا پن, کوئی کمینگی کی کوئی لمٹ نہیں رکھی گئی. اور اس کے باوجود بھی اگر آزاد ابھی 100 کو چھو رہے ہیں جب ہم یہ بات کر رہے ہیں, کیمپین کرنے کی بھی اور کمپین کی بھی اجازت نہیں, جلسے نہیں کر سکتے, بینر اٹھا کے نہیں جا سکتے, آپ کی گاڑی پہ جھنڈا نہیں لگا سکتے. اور اس کے بعد اگر یہ رزلٹ ہے تو پھر صدر عارف الوی صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ سب کو پڑھنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. دوسرا یہ بڑا شور کل سے مچایا ہوا تھا, جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انٹرنیٹ کی سروس ہمیں نہیں تھی میسر, لیکن یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب اور وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس کی کہ صرف موبائل ڈیٹا نہیں چل رہا تھا بلکہ انٹرنیٹ بحال تھا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی, تو وہ سولنگی صاحب ظاہر ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, اور انہوں نے ایک سرکاری ادارے میں PID میں بیٹھ کے جو بات کی ہے کہ انٹرنیٹ چل رہا تھا, فون کوئی بند نہیں تھے, تو پھر ہم مان جاتے ہیں جناب سچ ہی بول رہے ہوں گے. باقی تو میرا خیال ہے باقی ساری دنیا جو ہے وہ بے وقوف ہو کہ 25-24 کروڑ جو عوام ہے اس ملک کے, تو ان کے فون تو نہیں چل رہے تھے, ان کے نیٹ تو نہیں چل رہے تھے, کوئی کسی سے رابطہ نہیں کر رہا تھا. میں ٹریولنگ میں تھا, آپ کو پتہ ہے, ٹو بینگ اے جرنلسٹ, ضرور وہ الیکشن کمیشن نے جو چیزیں ہیں اور آفس کی طرف سے جو ڈیوٹیاں, وہ کارڈ بنے ہوئے ہیں, آپ نے ادھر جانا ہے, میں رابطہ نہیں کر پا رہا تھا, میں کسی کو چیز نہیں بھیج پا رہا تھا, میں کوئی ویڈیو نہیں بھیج پا رہا تھا, میرا تو نیٹ نہیں چل رہا تھا, میرا تو فون بھی نہیں چل رہا تھا. اور گاڑی میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے
کہا ہے جناب یہ اے ٹی ایم چل جائے گا، تو انہوں نے کہا ہے نیٹ سروس بند ہے اور یہ سارے سروسز بند ہیں جناب، تو گاڑی میں آپ کا پیٹرول نہیں ڈل سکتا، جیب میں کیش ہے تو پیٹرول ڈلے گا. تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کیوں اتنی ڈٹھائی سے آ کے جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو ذرا بھی شرم نہیں آتی. حالانکہ اس انٹرنیٹ سروس کی وجہ سے لوگوں کو بہت مشکل کا سامنا کرنا ہے. میں بتا رہا ہوں نا، میں سفر میں ہوں، ٹریولنگ میں ہوں، اور میری گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، جیب میں کیش تھوڑی ہے اور میں نہیں ڈلوا سکتا پیٹرول. یہ کہاں سے باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کی تو اپنی گاڑی تھی، کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے گئے جو ان ڈرائیو کے تھرو آئے ہیں پولنگ اسٹیشن اور وہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن یہ نہیں ہے، آپ نے جانا ہے دوسری جگہ، پھر وہ وہاں سے گھر جاتے ہیں، گھر جا کے پھر وہ دوسری جگہ جا رہے ہیں. تو اس طرح لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ظلم ہوا ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں نیٹ بھی چل رہا تھا اور یہ چل رہا تھا، وہ برانڈ بینڈ جو ہے وہ چل رہی تھی اور وہ جو ہم نے ایجاد نہیں کیا نیٹ بند کرنا. آپ قوم کے ساتھ ان کے ساتھ مذاق اڑانے کے لیے آ کے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے ایجاد نہیں کیا. آپ کو کس نے کہا ہے آپ نے ایجاد کیا؟ آپ تو سوئی ایجاد نہیں کر سکتے. بالکل ایسے آپ نے کیا ایجاد کرنا ہے؟ آپ تو دنیا کے غلام ہیں، تو آپ نے تو وہ سے غلامی آ کے ادھر جو ہے اس کو پھیلانا ہے نا. بالکل ایسے. تو آپ سے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن جھوٹ تو نہ بولے نا. یہ تو آپ کے بس میں ہے کہ جھوٹ نہ بولے، اللہ کو جواب دینا ہوتا ہے. سر جیسا کہ آپ RIUG کے پریزیڈنٹ رہے اور PFUG کے ممبر FEC رہے ہیں، امریکہ کی طرف سے بھی بیان آ گیا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں پاکستان میں الیکشن کے دوران یہ ٹھیک نہیں ہے اور میڈیا کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا، ان کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی تھی. تو آپ کیا کچھ نہیں بولیں گے یہ جو ہمارے میڈیا صحافی لوگ ہیں؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں، خیر وہ میں ابھی بھی ممبر ہوں PFUG کا، FEC کا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک ووٹ کم، ایک خاتون تھی جو مجھ سے ایک ووٹ زیادہ لے کے جیتی، باقی میں سب سے زیادہ ووٹ لے کے جیتا پورے پاکستان میں. ساری پاکستان کے تمام صحافیوں کا جو ان کا ہمارے اوپر اعتماد ہے. اعتماد نہیں، صدر تو نہیں لیکن اس کے ممبر FEC کے طور پر صدر ہمارے افضل بٹ صاحب ہیں. تو یہ کہ ہم اس پہ بولیں گے، میں نے اپنے گروپ میں بھی اس کو کہا ہے، انیشیٹو لی ہے کہ اس کے اوپر ایک مذمتی بیان جاری ہونا چاہیے. یہ آزادی اظہار کے اوپر بالکل قطعاً ہے. میں اپنی کیپیسٹی میں ایز اے علی رضا الوی، اور میں بالکل اس بات کی سختی سے مذمت کرتا ہوں کہ یہ آزادی اظہار پر کسی طرح کی کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. میں کل دن میں فیلڈ ورک کے دوران میں نے کچھ بچوں سے پوچھا، آپ حیران ہوں گی کتنا شعور ہے. میں نے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا کہ ظاہر ان کا ووٹ تو نہیں، لیکن میں کہا بیٹا آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ آپ ماما کے ساتھ آئے ہیں یا بابا کے ساتھ آئے ہیں؟ کسی نے کہا میں ماں کے ساتھ ہے، کسی نے کہا باپ کے ساتھ ہے. تو آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ انہوں نے کہا عمران خان کو. میں نے کہا عمران خان تو جیل میں ہے. تو 3 4 5 سال 6 سال کے بچے، 7 سال کے بچے، عمران خان نے ادھر 2 بندے بھیجے ہیں تو ان کو ہم نے ووٹ دینا ہے. یہ بچوں کی بات ہے. اچھا ایک اور بچے سے پوچھا، میں نے کہا بیٹا کہ یہ آپ لوگ کس کو ووٹ دیں گے؟ آپ ازرا حیران ہوں گی بچے کے جواب پہ. بچے نے کہا انکل اس کو ووٹ دینا ہے جس کا نام لینے پہ پابندی ہے. اچھا. اور میں یہاں بیٹھ کے یا میری تنظیموں والے یا یہاں کا جو بے ضمیر کوئی بھی لوگ آ کے کہیں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے، تو وہ پھر ان 8 سال 7 سال 6 سال کے بچوں سے پوچھ لیں جا کے کہ پاکستان میں میڈیا کتنا آزاد ہے. جو بچہ کہتا ہے کہ ووٹ اس کو دینا ہے جس کا نام لینے پہ پابندی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے عمران خان کا نام دھڑلے سے نیشنل ٹی وی چینلز پہ بھی بیٹھ کے لیا ہے. وہ بشک پیچھے سے بیپ چلا دیتے ہیں تو چلاتے رہیں، اور ابھی بھی لے رہا ہوں. کیوں کہ میرے نزدیک نواز شریف کا نام لینے پر پابندی بھی غلط تھی، عمران خان کا نام لینے پر پابندی بھی غلط ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو نیشنل لیول کے مین اسٹریم لیڈر ہیں ان کا ایک بیوروکریٹ، ایک بابو صاحب، وہ اپنی مرضی سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کے یا کسی کے کہنے پہ جاری کر کے نام پہ پابندی لگائے. پھر آپ نے نام لینے پہ پابندی لگا کے روک کے دیکھ لی ہے کتنا کو روک گئے لوگ. بالکل. دیکھیں اگر ہم انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ اوور آل یہ چل رہا ہے کہ عمران خان کو جیل کے اندر سے بھی بیٹھ کے اتنی مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ وہ ایک اکثریت کے ساتھ جیتے ہیں. لیکن وہ الگ بات ہے کہ دھاندلی کی گئی، راتوں رات ان کو ہرا دیا گیا، ان کے جو آزاد امیدوار کھڑے تھے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ انٹرنیشنل میڈیا پہ تو ہمارا امیج جو ہے وہ کافی خراب ہو چکا ہے. انٹرنیشنل میڈیا پہ تو بالکل وہاں تو سچ لکھ سکتے ہیں نا، وہاں سے تو نہ فون پہ جا سکتی ہے بات، نہ ڈرایا دھمکایا جا سکتا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے ہمیں پتہ ہے تمہارے بچے کون سے اسکول میں پڑھتے ہیں، نہ اس طرح نہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ غائب کیا جا سکتا ہے. وہ تو انٹرنیشنل میڈیا والے، بلکہ ہماری حماقتوں کی وجہ سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انٹرنیشنل میڈیا میں جو آپ کہہ رہے ہیں لکھ رہے، یہاں سے ہمارے دوست احباب یہاں سے آرٹیکل یا کالمز لکھ کے بھیجتے تھے انٹرنیشنل میڈیا میں. اچھا کسی کو $500 مل جاتا تھا، کسی کو $700، کسی کو $1000 ایک آرٹیکل کا اور وہ پیسہ پاکستان میں آ رہا تھا، پاکستان کے شہریوں کے لیے آ رہا تھا. ایک تو اس کا ذاتی فائدہ ہو رہا تھا، وہ پاکستان میں خرچ ہو رہا تھا. جو اس سے بڑا فائدہ تھا نیشنل کاز،
وہ یہ تھا کہ پاکستان کا نیریٹو انٹرنیشنل میڈیا میں جا رہا تھا. بالکل ایسا ہی. وہاں دنیا کو پتہ چل رہا تھا. وہ جہاں انڈیا یا دیگر جو ہمارے پاکستان کے مخالف ہیں یا پاکستان کے دشمن ملک ہیں, جو ان کا جو نیریٹو تھا وہ چھپتا تھا, اس کی سپیس جو تھی وہ ہمارے پاس تھی, ہمارے لکھاریوں کے پاس تھی. ٹھیک ہے, انہوں نے پابندیاں لگا دیں, ان لوگوں نے لکھنا چھوڑ دیا, اور اب وہ سپیس آکوپائڈ کر لی ہے ہمارے دشمنوں نے. بالکل ایسے وہ وہاں دھڑلے سے پاکستان کے خلاف, ہمارے اداروں کے خلاف لکھتے ہیں دبا کے. اور جو ہمارا نیریٹو جو تھوڑا سا ایک جگہ جاتی تھی کہ تاکہ اس اخبار کا پڑھنے والا کوئی نیو یارک میں پڑھ رہا ہے, کوئی واشنگٹن میں پڑھ رہا ہے, کوئی لنڈن میں پڑھ رہا ہے, کوئی برلن میں پڑھ رہا ہے, کوئی سڈنی میں پڑھ رہا ہے, تو اس کو پاکستان کا موقف جو ہے سامنے آتا تھا. اب وہ نہیں آتا, بالکل ون وے ٹریفک ہو گئی ہے. تو یہ بھی ایک الحمدللہ یہ پالیسی ہے. دوسری جو آپ کا سوال کا پہلو کہ یہ بات درست ہے, مجھے بھٹو سے بڑی اس حوالے سے محبت ہے کہ بھٹو ایک شہید ہے, اس کو عدالتی مرڈر کیا گیا, آج فیصلے کرنے والے بھی پچھتاتے رہے, اور ان کے جنازوں پہ بھی مکھیاں آ گئیں. وہ جو مولوی مشتاق ہے اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دیا تھا مکھیوں نے. آپ تو قد کے بچے ہیں نا, آپ کو پتہ نہیں ہے. تو ایک غلط فیصلہ کرنے کا اللہ کی طرف سے سزا یہ دنیا کو اللہ نے دکھائی. پھر اس کا یہ بڑا وقار ہے کہ وہ ہمارے 90,000 سے زائد فوجیوں کو عزت سے چھڑا کے لے آیا. وہ ہم جو زمین وہاں گنوا بیٹھے تھے دشمن کے ہاتھوں, وہ لے کے آیا مذاکرات کی میز پہ. اس نے پاکستان کو ایٹمی بم بنانے کے لیے بنیاد رکھی. تو میں اس کی بڑی عزت اور قدر کرتا ہوں ان کے اس کارناموں کی وجہ سے. تو اس سے بھی مقبول ثابت ہو رہے ہیں عمران خان اس وقت, کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے پابندیوں کے باوجود, جو تھوڑا سا پہلے ابتدا میں ہماری کوئی تھوڑی سی بات ہوئی, پابندیوں کے باوجود عمران خان نے جھاڑو پھیر دیا ہے. بالکل ایسا ہی. میں کہتا ہوں کہ اگر بلہ ہوتا, جو کہ وہ چھین لیا گیا, اگر بلہ انتخابی نشان ہوتا تو پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی کو بطور پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی جاتی, تو یہ 200 سے بھی کراس کر جاتے. مجھے تو یہ لگ رہا ہے. اور اگلی بات بھی بتا دوں, نواز شریف کو اپنا بیانیہ لے ڈوبا ہے. بیانیہ کیا ہے کہ پہلے آپ کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ نے آ کے جناب ووٹ کو عزت تو کیا, آپ نے پاکستانی عوام کے ساتھ, عوام کا دماغ اتنا خراب تو نہیں ہے. بالکل آپ اپنے بیانیے پہ قائم رہتے تو شاید آپ کی عزت بھی قائم رہتی. لوگ اس سے, میرا یہ خیال ہے کہ دنیا یہ سمجھتی ہے, پاکستانی عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مہربانی کر کے ہر کسی کو اپنا کام کرنا چاہیے, سیاستدانوں کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور جو لوگ ہیں ان کو اپنا کام کرنا چاہیے, اور سیاستدانوں کو ان کا کام کرنے دینا چاہیے. آئین میں جس کا جو کردار ہے وہ اپنا کردار ادا کرے. جو حلف اٹھا کے آتا ہے سیاستدان کہ میں پاکستان کے عوام آئین کا وفادار رہوں گا, سیکیورٹی کے مفادات کو سودبازی نہیں کروں گا, جو خفیہ راز سامنے آئیں گے وہ کسی کو نہیں بتاؤں گا, اس کی پاسداری کرے, عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے. اور جو دوسرے لوگ ہیں کہ جن کے آئین میں لکھا ہوا ہے, جن کے حلف میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے, اپنے کاموں کو چھوڑ کے اور کاموں میں نہیں پڑیں گے, تو وہ بھی مہربانی کریں اپنے کام کریں. پاکستان کے اس الیکشن میں پاکستان کے عوام نے یہ مطالبہ کیا ہے, یہ بات سامنے آئی ہے, پابندی کے باوجود, سختیوں کے باوجود. ورنہ مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ اس طرح کیسے رزلٹ آ سکتے. الیکشن نہیں, جلسے نہیں ہو رہے, بات نہیں ہو رہی, نام نہیں لیا جا رہا ٹی وی پہ بندے کا, اور ظلم اس کی کوریج نہیں ہونے دی جا رہی, اور پھر بھی وہ اتنی سیٹیں لے کے جا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس سے سب سیاستدانوں کو بھی نوشتہ تقدیر پڑھنی چاہیے, اور ایک بار پھر سب کو باجماعت بیٹھ کے, ایسے کر کے بیٹھ کے صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا ٹویٹ پڑھنا چاہیے. بالکل ایسا ہی. تو اگر ناظرین جو ابھی ہماری ویڈیو سن رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ صدر عارف علوی نے کیا ٹویٹ کیا تھا, تاکہ صدر عارف علوی صاحب کو آپ نے ٹویٹ پوچھا ہے. تو صدر عارف علوی صاحب فرماتے ہیں, ڈاکٹر عارف علوی, اگر ہم اپنے آپ کو گڑھے میں پائیں تو حکمت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے مدد مانگیں, اور کم از کم مزید کھدائی بند کر دیں. بالکل. تو میں تو ساتھ اس میں ایک اضافہ اور بھی کروں گا کہ اللہ سے معافی بھی مانگیں, اپنی غلطیوں کی, اپنی ناکامیوں کی, اپنی نااہلیوں کی, اپنی نالائکیوں کی, اور اپنی بدنیتیوں کی. بالکل. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.